रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में मैंने सोचा था, और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि छोटी सूरा है तो इंशाल्लाह हम 2 सूरत करेंगे, जैसे सूरत शम्स और सूरत लैल। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनका भी मैसेज था कि आपने ऐसे कहा है, तो आप प्लीज़ एक ही सूरा कराएं क्योंकि हमें अच्छे से समझ आती है। और मैं तैयारी करते हुए उसी वक्त पे इतनी कन्फ्यूजन में थी कि 2 करवाऊं कि 1 करवाऊं। अच्छा, इसको छोटा कर देती हूँ, इस टॉपिक को, इस आगे सूरा जो है उसको जल्दी से कर लूँगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जब उनका मैसेज आया ना, तो एक होता है ना कि उसी वक्त अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है, मैंने तैयारी तो वैसे दूसरी की भी है, लेकिन देखते हैं अल्लाह सुब्हान ताला ने जितनी तौफीक अता की उस तरह से कर लेंगे। अच्छा जी, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही थी कि आप में से बहुत से स्टूडेंट, टीचर्स या आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मुश्किल में हो सकता है कि ज़िंदगी इस वक्त हो सकता है इस वक्त आप पे कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों जो आपके लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो। कभी वो सेहत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, कारोबार में जैसे कुछ हो जाता है, या औलाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या फैमिली में, या हस्बैंड की तरफ से कुछ भी। तो बहुत भारी दिल लेके क्लास में बैठे होते हैं और अपने आप को इकट्ठा कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे किसी का मैसेज आया था सुबह, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने, देखिए, हर तरह के लोग रखे हुए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आज का पेपर उनका बड़ा आसान होगा, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं ना बेटा, तो आप ये सोचिए कि हर इंसान को एक उसका पेपर उसके सामने खुल जाता है। उसको उसका पूरा दिन में टिक मार्क करना होता है। ये मसला हो गया तो ये हो गया, ये अच्छा हो गया, ये थोड़ा सा सैड हो गए, इसमें हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसको टिक मार्क करते जाते हैं। कभी पेपर मुश्किल आ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, आंसू नहीं रुकते, आंसू अगर रोकें तो दिल रो रहा होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि यू आर नॉट द ओनली वन। हर इंसान इस सिचुएशन से गुज़रता है। सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है कि कुछ लोग ज़ाहिर कर देते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर नहीं करते हैं। कुछ लोग पी जाते हैं और वो कोशिश करते हैं, कुछ लोग सब्र करते हैं, कुछ लोगों में सब्र कम होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का बड़ा गम पहली दफ़ा आया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आ चुके होते हैं और वो यूज्ड टू भी हो चुके होते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी जो है ना, वो खुशियों और गम का ही बैलेंस करके हमें चलना होता है। यही कुछ है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में जन्नत का वादा किया ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज़माइश में डालने के लिए भेजा है, और आज़माइश बुरी आज़माइश नहीं है, अच्छी भी आज़माइश है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिर्फ़ ये देखने के लिए कि मेरा बंदा जो है वो जिहाद कैसे कर रहा है अपने नफ्स के साथ। तो आज की क्लास में भी इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें उसका रास्ता भी बता दिया। देखिए, मुश्किलें ऐसी कई दफ़ा ऑनेस्टली हम सोचते हैं कि इतना सा बंदा, मैं हूँ क्या, मेरी औकात क्या है, मैं इतनी अपने आप को बंदा ऐसे ही सोचता है ना, इतनी छोटी मासूम सी चीज़ हूँ, तो इतना पहाड़ जितना गम आ जाता है ऊपर, इतनी पहाड़ जितनी मुश्किलें आ जाती हैं, और सह जाता है बंदा, सह जाता है, और फिर उसको आदत भी हो जाती है।
اللہ सुब्हाना ताला हम सब पर अपना रहम करे। इसीलिए तो सुबह उठते ही दुआएं शुरू किया करें अल्लाह सुब्हाना ताला से कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक। क्योंकि हर चीज़, हर रिश्ता, हर चीज़ आप देखें, रिश्ते से लेके कारोबार से लेके अराउंड हर चीज़ अल्लाह की नेमत है ना। तो सुबह मांगे अल्लाह सुब्हाना ताला से अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफ़ियतिक व फुजाती निक़मतिक व जमी सुहतिक। मांगे और दिल को एक तसल्ली सी हो जाती है कि मैंने तो कह दिया था अल्लाह सुब्हाना ताला से, मांग लिया था ना, अब अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे लिए बेहतर करेंगे। सेकंड चीज़, दुआ इस्तिखारा ज़रूर कर लिया करें। सुबह अगर आपने रसूल अल्लाह ने सिखाया था ना कि नफल पढ़ने के बाद करते हैं, तो अगर आपने वो नहीं भी पढ़े तो सिर्फ दुआ इस्तिखारा आपके पास, अभी तो आप इंटरनेट पे भी खोलेंगे, आपके पास दुआएं भी होती हैं, जो भी बुक होती है उसके अंदर भी होता है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। सुबह ही अल्लाह के हवाले कर दिया करें अपने आप को कि अल्लाह सुब्हाना ताला मैंने अपना हर मामला आपके हवाले कर दिया, अब जो फैसला आप मेरे लिए बेहतर समझते हैं ना, मुझे उस पर राज़ी रखिएगा। तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि हर इंसान इसी तरह की किसी ना किसी सिचुएशन से आज नहीं तो कल गुजर चुका है। कल गुजर चुका है ना, तो उससे पहले गुजर चुका है। तो ये सारा कुछ होता रहता है। इसलिए अपने आप को मजबूत रख के अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद मांग के, क्योंकि मदद मांगे बगैर कुछ होना कोई नहीं है ना, करना तो अल्लाह की ज़ात ने। तो इंशाल्लाह जी, मैंने सोचा कि मैं ये बात पहले से बता दूं, क्योंकि आज की क्लास में भी इंशाल्लाह हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, और कोशिश करेंगे कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ों को लेके आना है। सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है 8790। अच्छा, इस हदीस में आप ये देखिएगा कि रसूल अल्लाह, क्योंकि हम इतना दुरूद शरीफ आजकल पढ़ भी रहे होते हैं, एक होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अच्छा जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए थे, तो और भी दिल चाहता है कि हम क्या करें, तो हम कैसे उनको तोहफ़ा भेजें। यूजुअली आदत होती है पढ़ने की, लेकिन इस महीने में और ज़्यादा दिल होता है पढ़ने का। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखें कि हमें ये पता है ना, आज की हदीस में भी इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमारा जो भी हम दुरूद पढ़ते हैं ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पेश किया जाता है। अब पहले चले हदीस देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को जश्न मनाने की जगह ना बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फ़िक्र होती थी कि कहीं मेरी उम्मत मेरे बाद वो चीज़ें ना कर ले जो पहली उम्मतों ने किया था। वो कब्रों की पूजा करना ना शुरू कर दें। कब्रों की पूजा क्या होती है कि कब्रों पे जाके मन्नतें मांगना शुरू हो जाते हैं। फिर वो समझते हैं कि ये कब्र वाला जो है वो अगर करेगा तो फिर ही होगा, तो ये सारी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही समझा दिया कि देखो ऐसा ना करना। अब देखिए, हम देखते हैं ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कब्र मुबारक है वो मस्जिद नबवी के अंदर है, क्योंकि वो कुछ हदीस में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम मैं वो भी आपके सामने रखूँगी कि कब्रों को इबादत की जगह ना बनाना। तो हमारे जहन में ये आता है कि हम जब जाते हैं मस्जिद नबवी में, तो वो तो मस्जिद भी है और वहाँ पे है, तो क्योंकि मस्जिद पहले छोटी थी, मस्जिद अलहदा थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे में उनको दफन किया था ना, तो इस वजह से वो जब मस्जिद एक्सपैंड करने का वक्त आया था, ऐसा ऐसा मस्जिद बड़ी होती गई, तो उस साइड पे वो चीज़ जो है वो मस्जिद के अंदर आ गई थी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे बार बार ये फरमाया कि मेरी कब्र को जश्न मनाने की जगह ना बनाना। दूसरा क्या था, तो अच्छा अगर जश्न मनाने की जगह वहाँ नहीं बनानी, तो क्या दूसरों की कब्रों को जश्न मनाने की जगह बना सकते हैं? आप देखें ज़रा कि कैसे होता है कि जी उर्स हो रहा है और फिर ढोल होते हैं, फिर धमाल होती है, फिर वो अब तो क्योंकि मीडिया इतना बड़ा हो गया ना कि पिक्चर्स, पूरी वीडियोस आ जाती है, और देख के ही बंदा शर्मिंदा हो जाता है कि हाय ये क्या हो रहा है। मतलब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। और आज की नस्ल, क्योंकि बच्चे बड़े तेज़ हैं इस मामले में, वो फ़ौरन क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप तो ये बताते थे, आप तो कहते हैं कि फ़लाँ मज़हब में ऐसे होता है, तो ये मज़हब उनके रस्म व रिवाज जो होते हैं, तो अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, तो बंदा शर्मिंदा ही हुआ जाता है।
اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وہ کیسے فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے نا، وہ نماز جو فرض نماز پڑھتے تھے، سنت و نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو، جس گھروں میں دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، وہ قبرستان ہوتے ہیں. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھتے رہنا. جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، میں ادھر آ جاؤں گا، میں ادھر حاضر ہوں گا، میں خود تمہارا درود سنوں گا. ایسا تو نہیں کہا نا، پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم تصویر پکڑیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ وہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک ایک درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت پیاری حدیث ہوتی ہیں. ہم اصل میں کوئی چیزیں میں کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہی بات اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے بھی حق دکھا دے اور جو غلط چیزیں وہ بھی دکھا دے، تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. دوسروں کے لیے بھی یہ مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہ راستہ دکھا دے جو حق و سچ کا راستہ ہے. کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا، وہ کرتا محبت میں ہے. محبت میں ہمیں پتہ ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے. ہم انسان ہے نا، ہم کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کبھی خامند کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، کبھی اولاد کو دے دیتے ہیں. ہمیں عادت ہے کہ محبت کو بند نہیں باندھتے ہیں. محبت، وہ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. تو وہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے نا اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اور محبت میں ہم سوچتے ہیں تو ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو ایسا ہی یہ تھاٹ جب آتی ہے نا، پھر بندہ بڑا تو پچھلی قوموں کے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے تھے، جو قرآن میں تھے، وہ اسی طرح سے تھا. وہ غلوف ہی تھا. وہ کبھی محبت میں غلوف تھا، کبھی جیسے وہ بت بناتے تھے تو وہ اپنے جو ان کے بزرگ تھے نا، بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، اس کے بعد ان کی محبت میں ہی انہوں نے بنائے تھے، اور ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے اور ان سے وہ منتیں مانگتے تھے. اور آج کل آپ دیکھ لیجئے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون، لیکن آپ زیادہ تر آپ دیکھیں، اور پھر اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں گے تو گلا کاٹنے تک آ جائیں گے کہ کیسے تم نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کو رکھنے کی کہا ہے، ہم وہاں پہ رکھ سکیں انشاءاللہ. اچھا جی، اب دوسری بات کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ اپنے نام کے ساتھ ذرا سوچیں. اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ کیا فرشتے میرے اوپر درود بھیجیں گے؟ کیسے؟ کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تو اتنی بگ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے اور رسول اللہ پہ درود بھیج رہے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اسپیشلی جب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگر وہ والا درود ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ تو 100 ٹائم بھی پڑھ لے تو اتنی بگ ڈیل لگتی ہے کہ الحمدللہ میں نے 100 ٹائم یہ درود پڑھ لیا. تو آپ دیکھیں فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں. کیسے بھیجتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے 15768. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ انہوں نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں، آپ امیجن کر کے آپ پڑھیے کہ ایک تو وہ درود ہمارا رسول اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے،
दूसरा वहाँ से जवाब आ रहा है, तीसरा फरिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद क्या होता है? रहमतें भेजते हैं, बरकतें भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। अच्छा जी, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में क्या फरमाया? अब इंसान की मर्जी है कि वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। तो अब आप पे है कि आप कितना चाहते हैं कि आप पे फरिश्ते दुरूद पढ़ें, उतना ही आपने पढ़ना है। अच्छा जी, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम आदत बना लेते हैं तस्बीहात करने का, हमें शौक भी होता है, हम कुछ तस्बीहात अपने लिए रखते हैं कि अच्छा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी बड़ी तस्बीह है जिसकी कोई हद नहीं। अगर वहाँ से फारिग होते हैं तो फिर अब नमाज का बेसिकली रख लें। अगर आपको आसानी लगती है कि अच्छा मैं फजर से ज़ोहर तक ये वाली तस्बीह पढ़ूंगी, ज़ोहर से असर तक ये पढ़ूंगी, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। जब याद आएगा वो टाइम के अंदर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, तो बहुत आसानी से इंशाल्लाह हम कर सकेंगे। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत अश-शम्स। सूरत अश-शम्स जो है ये मक्की दौर की सूरा है। इसमें 15 आयात हैं और इसमें रुकू कितने हैं? 1 रुकू है और इसमें 54 कलमात हैं और 247 उसके हरूफ हैं। और अब देखिए ये सूरा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे शुरू हुई है कि कस्मों पे शुरू हुई है। और ये वाहिद सूरा है जिसमें एक ही इतनी छोटी सी सूरा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 कस्में खा के फिर उसका जवाब दिया कि मैं कस्में क्यों खा रहा हूँ। आज इंशाल्लाह हम उनके बारे में देखेंगे। और कस्मों के बारे में हमने देखा था ना कि मुश्रिकीन मक्का जो थे ना उस ज़माने में, उनमें बहुत रवायत है, वो हर बात पे कसम खाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, जो तुम यूं ही कस्में खाते हो उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं है, लेकिन जो कस्में तुम जानबूझ के खाते हो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम हम नहीं खा सकते, वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना, वो तो अपनी मखलूक में से किसी की भी कसम खा सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कसम खाते हैं तो उस चीज़ की अज़मत बयान होती है कि वो चीज़ किस लेवल की थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे हमारा ध्यान करवाते हैं। बेसिकली तदब्बुर जो करने के ना, कि ये कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई है, फिर हम उसके बारे में सोचें। हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज की कसम खाई है, तो फिर सूरज के बारे में सोचें, तो तौहीद तक पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें जिनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसमें खाई हैं, ये तौहीद तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। टीवी पे भी नाम आता है ना डस्का का, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, खबर मुझे नहीं पता होती क्या है। कभी ऐसा होता है ना कि डस्का की कोई खबर आती है तो नाम सिर्फ एक लिखा हुआ देख के इतनी दिल को तसल्ली होती है और इतनी खुशी होती है, क्योंकि अब मेरा घर तो उधर नहीं है। मेरे माँ बाप मूव हो गए थे, वहां से गुजरांवाला चले गए थे, लेकिन कब्रिस्तान क्योंकि उधर है तो इसलिए मेरी अम्मी अब्बू, मेरे दादा दादी सभी कब्रिस्तान उधर है। तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं डस्का जरूर जाती हूँ कब्रिस्तान की वजह से। और फिर काफी लव वंस उधर हैं जिनको मैं वहां पे मिलती हूँ। तो बिटिया बाजी का ये सवाल था और उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना दो, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, ये बहुत कॉमन। तो यही मैंने सोचा कि ये भी मैं ऑनलाइन ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, बेसिकली वो है कि जब हम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमारे हाथ किधर होने चाहिए। और सजदा करते वक्त उन्होंने कहा कि क्या मतलब मैं आगे कोई चीज़ रखती हूँ तो वो ठीक है कि नहीं, तो प्लीज़ आप ये एक्सप्लेन कर देना। तो नंबर 1 ये है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते फॉर एग्जांपल, तो वो इसलिए कि आपको दर्द फॉर एग्जांपल है, आप ज़मीन पे, अगर तो आप ज़मीन पे बैठते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर आप कुर्सी पे नहीं नमाज पढ़ेंगे, आप ज़मीन पे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि आप बैठ सकते हैं, राइट। हाँ, अगर आप ज़मीन पे बैठ ही नहीं सकते तो फिर डेफिनेटली आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि सजदा ज़मीन पे है ना। अच्छा, नंबर 2, अब ये तो चीज क्लियर होगी ना। नंबर 2 कि जब आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो आपके ये हाथ किधर होने चाहिए। जब आप तशहुद पढ़ते हैं तो आपके जानों पे हाथ होते हैं, ठीक है, जानों पे हाथ होते हैं। लेकिन जब आप सजदा और रुकू करते हैं तो आपके हाथ अपने घुटनों की तरफ होते हैं, घुटनों के पास होते हैं, राइट। अच्छा, अब वहां पे बाज दफा लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग हाथ आगे निकाल देते हैं सजदा करते हुए, कुछ हाथ ऊपर करके यूं करने की कोशिश करते हैं। तो हाथ नहीं हिलाने, सजदा हमारे सर का होता है।
ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، اور جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ سر تھوڑا سا جھکائیں گے، سجدے میں آپ تھوڑا سا زیادہ سر جھکا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا، جتنا ایسا نہیں کہ بہت تکلیف میں، بالکل کئی دفعہ مسجد میں یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ تراویحوں میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشکل میں آ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت نیچے جھک جاتے ہیں، اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع میں تھوڑا زیادہ مطلب تھوڑا جھکتے ہیں، اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکتے ہیں، اور ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، تشہد میں اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ کہ آگے کوئی چیز، بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے سسر تھے، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تھا، تو وہ پھر آگے چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ دیتے تھے، پھر اس کے اوپر وہ بکس ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک تکیہ ہوتا تھا، پھر وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو پھر جب میں نے ان کو پھر بتایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، بلکہ ایک صحابی ایسے نماز پڑھے تھے، انہوں نے وہ چیز آگے سے ہٹا دی کہ سجدہ جو ہے وہ ایسے نہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، بیسیکلی آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ صرف سر کے اشارے سے کرنا ہے۔ تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کو اتنی عادت تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ تسلی نہیں ہوتی ہے، اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عادت پرانی ہوتی ہے، جب ہم چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے بات، کہ وہ تسلی نہیں دل کو ہوتی۔ لیکن پھر جب میں نے ان کو سمجھائی یہ بات، تو الحمدللہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سجدہ کسی چیز کو آگے رکھ کے نہیں کرنا، سجدہ کے لیے صرف سر کا اشارہ ہے، اور ہاتھ اپنے کہاں رکھنے ہیں، یہ بھی چیز کلیئر ہوگی الحمدللہ۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آج کرنی ہے۔ الحمدللہ بالکل ہم پاس ختم ہو رہی ہے سورۃ مائدہ، اور سورۃ مائدہ از دا لاسٹ سورت جو احکامات سے بھری ہوئی سورت تھی۔ اتنے احکامات ہم نے پڑھے، اور اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ہمیشہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے، آگے کوئی حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورہ کو نہ صرف اتنے شوق سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے جتنا آپ لوگ اس سن رہے بھی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ دوسرے میڈیمز پہ بھی سنتے ہیں لوگوں کو، بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو جب میں اونچی بولتی ہوں، بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز میں مبتلا ہے، مینس کہ وہ ایسی رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، تو پھر تم وہ والی حرکت نہ کرو۔ اور اب کیا ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اگر والدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا پھر ان کو ہدایت نہیں تھی، تو پھر بھی تم وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا، تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا۔ اب یہ اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کیونکہ معصوم تھے، ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے، یا بہن بھائیوں کو کہیں گے، یا دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نا؟ پھر وہ جو ڈانٹ پڑے گی، اور پھر وہ جو بےزتی ہوگی کہ کیا تم نے نیا اسلام، تمہیں زیادہ آگے ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے کیا، کیونکہ سنتے نہیں ہے نا۔ اب پھر کیا کریں؟ ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب کتنی اگر کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے، اسپیشلی سسرال میں تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں گے ماں باپ کو، تو پھر تھوڑا سا کہہ دیتے کہ کیا ہے امی، میں بتا رہی ہوں اب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر ہے بچنا، انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کا، کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے۔ لا یضرکم، نہیں نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو بھٹک گیا، کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے، وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، دوست ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اذا اہتدیتم،
جبکہ تم خود ہدایت پر ہو، الاللہ مرجعکم، تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو، جمیعہ تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم، تو پھر بتائے گا وہ تمہیں، بما کنتم تعملون، کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں، اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا، میں آپ کو ابھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں، اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی، تو حضرت ابوبکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا، لوگو یہ آیت تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا، اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو، مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ حدیث میں، اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے، اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری قوم کون سی ہے، ہماری حکومت کہاں پہ ہے، ہمارے گھر میں ہے نا۔ تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری، رائٹ، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا، جیسے جو علماء تھے ان کے، وہ کیا کرتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے، ان کو منع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف آج کے زمانہ آپ دیکھیں، آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا، پھر بھی وہ باہر، میرا فلاں دوست ایسے، میری فلاں جاننے والے ایسے، میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے، مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی، مام سٹاپ اٹ، اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہے، اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا وہ ان کو منع کرتے تھے، اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے، تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا، مطلب ویسی پارٹیز میں آپ ایگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں، پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہہ تو میں نے دیا تھا، وہ نہیں سنتی، اس کی پارٹی ہے، مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے، تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی،
کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں. تو حضرت اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی. اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات حدیث بتا رہے تھے نا، یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو، تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا. ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا اب ہمیں کیا. تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا. اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ میں آپ کو میں جب آیات پک کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں، کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا. اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو، کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہیں، تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اچھا جی، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کا بچانا ضروری ہے. مینس کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تم ان کو سمجھا رہے ہو، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ایک ڈپریشن سے بندہ نکل آتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں تو تمہارا ذمہ اسے بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا. تم نے اپنا ساری پوری وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیتی سے تم نے ان کے لیے سب کچھ کر لیا. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں تو تمہارے پر ان کا گناہ نہیں. کیونکہ دیکھیں اکثر مائیں جو ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کے دل میں یہ ایک خالش سی رہتی ہے کہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں مجھ سے کویسچن کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا، کیونکہ ان کی تربیت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے نا، تو پھر میں کیا کروں. تو دیکھیں یہ بڑی تسلی کی آیت ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں، اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں بری کر دیں گے اگر ہم اپنا کام پورا کر لیں. اگر ہم نے نہی عن المنکر بھی کر دیا، امر بالمعروف بھی کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُنَبِّئُكُمْ، تو میں پھر بتا دوں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے تھے. اب پھر دیکھیے کہ آیت نمبر 106 میں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی ہو درمیان تمہارے، اذا جب حاضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت اثنین، تو وقت وصیت کے دو ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے. اب دیکھیں جب ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، یوزلی میرا بھی ایک بچے نے یہ میرے سے کویسچن کیا تھا، بڑے بیٹے نے، کہ مام جب ہم سورت بقرہ جیسے میں پڑھا تھا میننگز کے ساتھ، تو مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھ کے ایک دل کو بات ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا آگے کیا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس طرح سے. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بیٹا کیونکہ آپ ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے ہو نا، آپ تشریح کی دیکھو کہ ان کے کیا میننگز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں آیا نازل کی، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. تو وہی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا وصیت کرنا جب تم مرنے کے پاس ہو، تو اس میں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم موت کا وقت قریب آتا ہے بندے کے اور وہ گھر میں ہے، اگر وہ سفر میں نہیں ہے، ابھی یہ گھر کی بات ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ دو لوگوں کو تم اپنا گواہ بنا لو وصیت کرتے وقت. اور آپ نے دیکھیں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وصیت کے بارے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کتنا کس کا حصہ ہوگا. وصیت جو ہے وہ ہم 1/3 کی کر سکتے ہیں صرف،
اور اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کرنی ہے، اگر ہم نہیں بھی کرتے تو اس اوکے. لیکن اگر جب آپ وصیت کرتے ہیں تو 2 گواہ بنا لیں اپنے، مطلب مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیچ میں سے ہی کسی کو. او آخرانی، یا 2 اور، مینز کہ اگر تم یہ جو اگلا بات آ رہی ہے نا، یہ سفر کی ہے. او آخرانی، یا 2 اور، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر کر رہے، فی الارض، زمین میں. کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، دیکھو زمانے میں تو مدینہ، مسلمان تو صرف مدینہ اور مکہ میں تھے، تو باقی اگر سفر کے لیے جاتے تھے یوزلی لوگ شام کی طرف ادھر ادھر جاتے تھے، تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہی ہو. تو وہاں پہ اب یہ آیا کو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کچھ کہہ سکیں، تو پھر اگر کوئی مسلمان نہیں، مینز کہ اپنی فیملی کا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہم غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. اب اس کی شان نزول پہلے میں بتا دیتی ہوں تاکہ یہ آیا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیل تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پوری آیا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی جب اس کا شان نزول آپ کو سمجھ آ جائے گا. کہ ہوا کیا تھا کہ 3 آدمی تھے، اس میں تمیم تھے، اور ایک عدی تھے، اور ایک بدیل تھے. بدیل جو تھے یہ مسلمان تھے، اور تمیم اور عدی جو تھے یہ نصرانی تھے. یہ تینوں لوگ جو تھے یہ شام کی طرف گئے، سفر کر رہے تھے اور تجارت کے لیے گئے تھے. اور جب وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بدیل جو تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو لگا کہ ان کے پاس ان کا آخری وقت آ گیا ہے. انہوں نے ایک عقل مندی کیا کی کہ اسی وقت انہوں نے لسٹ بنائی اپنی چیزوں کی جو ان کے پاس تھی، جو وہ لے کے گئے تھے تجارت کے لیے، وہ انہوں نے اپنے سامان میں رکھ دی. لیکن انہوں نے ان 2 جو ان کے ساتھی تھے ان کو نہیں کچھ بھی بتایا کہ میں نے اس طرح سے اندر لسٹ رکھی ہے. اب وہ جو 2 لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا سامان کہا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو دے دینا. اب وہ تمیم اور عدی جو تھے وہ اپنا سفر انہوں نے ختم کیا، جو بھی تجارتی سفر پہ تھے. جب وہ واپس آئے تو ان کے گھر والوں کے پاس آئے، آ کے انہوں نے ان کو سامان دے دیا اور وہ چلے گئے. بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب سامان کھولا گھر والوں نے تو اس کے اندر ایک لسٹ تھی، اور اس لسٹ کے اندر ایک پیالے کا ذکر تھا، اور پیالہ جو تھا وہ ایکچولی بہت ایکسپینسو تھا. جو بدیل جو ہیں وہ اس لیے لے کے گئے تھے، وہ چاندی کا پیالہ تھا، سونے کا نقش و نگار تھے. وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ شام میں جا کے وہ وہاں کے حکمران تھے جو ان کو وہ دکھائیں گے تو وہ اس کو وہاں پہ بیچے گا اور اس سے وہ پروفٹ لے گا. اب کیونکہ وہ پیالہ اس کے اندر نہیں تھا، اب وہ انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا، تمیم سے اور عدی سے پوچھا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو اس پیالے کے بارے میں کچھ نہیں پتا. وہ کیا کہ پھر کچھ دیر کے بعد، اب یہ مدینہ کی بات ہے، مدینہ میں جب آگے تھے ہجرت کر کے، کچھ دیر کے بعد مکہ میں ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ وہاں پہ مکہ گئے ہوں گے، وہاں پہ سنار کی دکان پہ انہوں نے وہ پیالہ دیکھا. جب اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمیم اور عدی نے مجھ سے بیچا ہے، اور 1000 وہ جو ہے دینار تھے اس کا انہوں نے بیچا تھا. اب جب آ کے ان کو گھر والوں کو پتہ چلا تو پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو انہوں نے اس کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن یہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا اسے، تو پھر ہم نے بیچ دیا. اب ان کو اچھا، اب وہاں پہ اب کیا کرنا تھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس کے گھر والوں میں سے 2 گواہ کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ گواہی دیں گے، اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ، کیونکہ ان کے پاس تو دکاندار گواہ بھی تھا نا، کہ یہ مطلب ہم سچ بول رہے ہیں، اور یہ پیالہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہمارا، اور انہوں نے یہ پیالہ بیچا تھا اور اس کی قیمت ہمیں چاہیے. تو وہ پھر اس کی بنا پہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ جو گھر والے ہیں وہ جو قسم کھائیں گے، تو پھر اس طرح سے کیسے ان کو اس کی قیمت واپس ملی تھی اس کے بارے میں ہے. اور اب اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ جب ہم کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو 2 گواہ بنا لیں. آپ اگر فار ایگزامپل سفر میں ہیں، ہمارے پرس ہے اور کچھ نہیں تو جولری جو پہنی ہوتی ہے، اب تو سولیٹیئر اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ایک سولیٹیئر بھی اگر رکھ دی کوئی چوری کر لے تو بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے. لیکن اینی وے، I'm just kidding. تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جب تم سفر میں ہو تو 2 اور گواہ بنا لو، فَأَصَابَتْكُمْ، پھر پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، مینز کے نزاع کا وقت آ جائے. اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. اب کیا تھا، تحبسونہما،
کہ تم روک لو ان دونوں کو. اب یہاں پہ وہ بات ہے کہ وہ چلے گئے دے کے، اب ان کو جب شک ہوا کہ ان لوگوں نے وہ پیالہ چوری کیا ہے، تو پھر جب ان کو بلایا تھا تو اب ان کا پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو. من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسم کھائیں باللہ، اللہ کی، انر تب تم، اگر تمہیں شک ہو تو. اگر تو کوئی شک نہیں ہے پھر تو سامان دے کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر تمہیں یہ شک ہے کہ انہوں نے سامان میں سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو. کہ نماز کا وقت مینس کہ کیونکہ نماز تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا مسجد میں ہی پڑھتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، اور وہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور جب ان کے سامنے وہ قسم کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی حیا بھی ہوگی کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی. تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو روک لو نماز کے وقت، اور وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو. اور پھر قسم کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ کیا کہیں گے، لا نشتری، کہ نہ ہم لیں گے بھی ساتھ اسے سامنن، کوئی قیمت، ولو کانا، اور اگرچہ ہو ذا قربا، اگرچہ رشتہ داری بھی ہوگی تب بھی، مطلب اس ہم قسم جو کھا رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں. ولا، اور نہ نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت، گواہی اللہ کی. نہ بے شک ازل من العاصمین، تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے. یہاں پہ دیکھیے گواہی اللہ کی کیوں آ گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے ان پہ ڈالی تھی کہ جو چیزیں انہوں نے امانت کے طور پہ دی ہیں وہ تم نے واپس دینی ہے. تو کل اللہ ہی کو اس کا، اب دنیا کے سامنے اگر جھوٹ بھی بولو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تم اس کا جواب دینا ہوگا. فَإِنْ اُثِرُوا، کہ پھر اگر اطلاع آ جائے. اُثِرُوا کہتے ہیں جیسے نبا کہتے ہیں اس خبر، ایک خبر ہوتی ہے نا، جیسے کبھی آتی ہے جو خبر، اس کو نبا کہتے ہیں. اُثِرُوا اس خبر کو کہتے ہیں جو اچانک آتی ہے. اب جیسے اچانک ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں یہ پیالہ ان دونوں نے بیچا ہے،